अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। देखने वाले बहुत सारे पैगामात हमें भेजते हैं जिसमें मुख्तलिफ मसाइल की और मामलात की निशानदही की जाती है और हमने कोशिश हमेशा से ये की कि उन मसाइल को उजागर किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए। मामला चाहे सेहत के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो या समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, हमेशा प्रोग्राम में इन मामलात पर गुफ्तगू होती रही है और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि हालात हाज़रा से भी आपको बाखबर रखा जाए। सियासी सूरत हाल के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखनी इस वक्त ज़रूरी है और बारहा ये बात करता आया हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि मामलात को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हर शख्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और अपने तौर पर अपनी राय का भी इजहार कर रहा है, लेकिन बहुत थोड़े लोग वाक़तन ऐसे हैं जिनको इन मामलात की समझ है, वगरना ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए जो पैगामात उन तक पहुँचते हैं वो बिना तस्दीक़ के और बग़ैर किसी तहक़ीक़ के एक दूसरे तक ना सिर्फ पहुँचाए जाते हैं बल्कि इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा चर्चा भी किया जाता है। तो ये ज़रा समझने की चीज़ है। हमारे यहाँ क्योंकि मामलात इसलिए ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं क्योंकि ना हमारे पास इल्म है, ना आगही है, ना मुतालिया है। मैं हमेशा इस चीज़ पर ज़ोर देता हूँ, ना तारीख़ के बारे में सही तरह से हमें मालूमात हैं और ना ही हमें दिलचस्पी है इन तमाम चीज़ों को जानने में। हम लोग शायद वो लोग हैं जो हाल में रहना पसंद करते हैं और ना माज़ी से हमारा कोई ताल्लुक़ है, ना मुस्तक़बिल के हवाले से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि काम करें या हाल को अपना ऐसा बनाएं कि हमारा मुस्तक़बिल बेहतर हो। बहरहाल सोशल मीडिया के हवाले से तो बात आगे चल के ज़रूर करूँगा, ताहम उससे पहले थोड़ा सा मौसम के हवाले से गुफ्तगू हो जाए। कई अरसे से ये बात हो रही है कि वैसे तो शहर कराची में क्योंकि मौसम सरमा की जो आमद है उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर होती जा रही है और वो जो दौरानिया है सर्दी का वो कम से कम होता चला जा रहा है। बहरहाल जैसे तैसे मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आई है और जो गर्मी की जो आप समझ लें कि शिद्दत है उसमें अब काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। वाक़तन सर्दियाँ तो उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी शहर कराची के लोगों के लिए ये भी एक किसी नेमत से कम नहीं है क्योंकि बड़ा एक तवील अरसा गर्मियों का रहता है और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दीली होती है और उसके साथ ही जो मसाइल जन्म लेते हैं अब उसकी तरफ आना ज़रूरी है। वैसे साल साल मसाइल चलते रहते हैं, ताहम मौसम सरमा की आमद से कबल ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफ़ा, बिजली की लोड शेडिंग साल के 12 महीने चलती, कोई नई बात नहीं है। पहले किसी ज़माने में ये हुआ करता था कि जब मौसम सरमा का आगाज़ होता था तो लोग सुख का सांस लेते थे कि गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया है, शायद उसमें कमी आ जाए। था यहाँ की जो कंपनी है बिजली की तकसीम का, उसने इस चीज़ को भी यकीनी बनाया कि वो जो दौरानिया लोड शेडिंग का जो गर्मियों में हुआ करता था वो सर्दियों में भी जारी रहे। फिर गैस की कंपनी जो गैस यहाँ तकसीम करती है उसने भी ये सोचा कि क्यों इसमें पीछे रहा जाए, जब हर तरफ लोड शेडिंग का दौरा है तो उसमें हिस्सा लिया जाए। और पहले सिर्फ मौसम सरमा में लोड शेडिंग हुआ करती थी, अब मौसम गर्मा में भी बिला तातुल जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको लोड शेडिंग ज़रूर मिलेगी। इंटरनेट की लोड शेडिंग, टेलीफोन लाइनों की लोड शेडिंग, हर तरफ आपको लोड शेडिंग ही मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर हमारे मसाइल रह गए हैं। और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग तो क्योंकि ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं रखते, जो ख़बरों में बता दिया जाता है, जैसे गुज़िश्ता रोज़ जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर जो है अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि ना इल्म है, ना आगही है, ना शऊर है और ना तारीख़ का मुतालिया है। और उसके बाद जो कुछ होता है वो हमेशा से ऐसा ही है कि जो तब्दीली आती है जब भी हम उसको बड़े खुले दिल से जो है उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके बाद फिर थोड़े अरसे के बाद फिर हमें उसके मामलात समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है।
کا جائزہ ضرور لیں. اس کی ایک تاریخ ہے خطے کی، مشرق وسطیٰ کی. اس کی صورتحال کے بارے میں آپ زیادہ بہتر طور پر جان سکیں گے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کیا معاملات سامنے آئے ہیں، اور اب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کیا نتائج نکلیں گے. تو جاننا اس کے لیے ضروری ہے. کبھی موقع ملے گا اس کے اوپر بھی ضرور گفتگو کریں گے کہ یہ جو معاملات ہیں کس طرف لے جائے جا رہے ہیں اور اس کا بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا. یہ اس میں سب سے زیادہ اہم پہلو ہے. تو ہم اپنے مسائل کی طرف، کیونکہ ہمارے تو یہ جو بنیادی مسائل ہیں جہاں پر شاید دنیا میں اب ان معاملات کے اوپر میرا نہیں خیال دنیا میں کہیں بات ہوتی ہوگی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یا گیس کی کمی کی وجہ سے یا ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے حوالے سے، یہی سارے معاملات ہیں ہمارے یہاں جو شب و روز جس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس سے ہم شاید کبھی بھی باہر نہ نکل سکیں. تو بہرحال جب ان معاملات سے نکلیں گے تو ان سارے معاملات کی طرف پھر ہماری نظر جائے گی اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے. تو یہ کچھ ہوتا رہا. دوسری طرف زبان کے حوالے سے بڑا چرچا رہا. کانفرنس کوئی ایک شاید کراچی شہر میں ہوئی ہے جس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑی بات ہوتی رہی. اب سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم بن چکا ہے کہ کسی بھی ایونٹ کو اگر آپ نے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو پیش کرنا ہے یا اس کو کامیاب دکھانا ہے تو سوشل میڈیا کا آپ سہارا لیجئے اور سوشل میڈیا کے ذریعے دکھائیے کہ کتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ کروایا گیا ہے، لوگوں کی توجہ تاکہ اس طرف آئے اور پھر وہ اس میں شرکت کریں. لیکن واقعتاً زبان کی ترویج کے لیے جو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیا وہ ہو رہے ہیں؟ کیا اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں اس سے وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ جس طرح کی محفل سجائی گئی تھی، جس طرح کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، تھوڑے اس میں لوگ یقیناً ایسے رہے ہوں گے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح اردو زبان کے ساتھ ہے یا رہے گا. تاہم بڑی تعداد اس میں ایسے لوگوں کی رہی یا اس میں مہمان کی حیثیت سے ان کو مدعو کیا گیا. میرا نہیں خیال کہ جن کا کوئی بھی تعلق اردو زبان کے ساتھ ہے. فنون لطیفہ سے یقیناً ان کا تعلق ہے، لیکن واقعتاً جس کانفرنس یا جس پروگرام کا نام ہی اردو رکھا ہو یا اردو کانفرنس اس کو نام دیا جائے، اس میں اگر ایسے لوگ شرکت کریں گے تو یقیناً بری طرح ناکام ہوگی، اور بالکل ویسا ہی ہوا بھی ہے. تو کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح کے اگر ایونٹس کروائے جائیں تو ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے جو زبان کی ترویج کے حوالے سے کام کریں، جس میں علم و آگہی کے حوالے سے بات ہو. یقیناً ہوئی ہوگی، میں ایسا نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی، لیکن جس طرح ہونی چاہیے اس طرح بالکل بھی نہیں ہوئی. اور پھر اس میں ایک ہمارے یہاں تو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جو پوری کرنی ہوتی ہے. وہ رسمی کارروائی ایسا لگا کہ شاید پوری کر دی گئی ہے، لوگ محظوظ ہونے کے لیے آئے. پھر اس میں زیادہ تر جو جگت والے لوگ تھے جو مختلف جگتیں مارتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہ ذرا زیادہ لائم لائٹ میں نظر آئے اور انہی کو زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا میں سمجھ سے بالاتر ہے سمجھنے کی. ابھی تک کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام سے کیا مقاصد ہیں جو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو خدا را گزارش یہ ہے تمام لوگوں سے جن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے پروگرام کروائیں جس میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہوں، اور واقعتاً ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے جن کا براہ راست تعلق اردو زبان کے ساتھ ہو یا اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں. وگرنہ اگر آپ اس چھوڑ دیں گے اگر حالات کے رحم و کرم پہ، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے یہاں خبروں میں یا خبرناموں کے اندر جس طرح اردو کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ ہمیں شب و روز دیکھنا پڑتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام کے ذریعے ایسے لوگوں کو بھی آگے لایا جائے جو واقعتاً اس زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس کی ترویج کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جب بھی اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کروایا جائے تو ایسے لوگوں کو سامنے رکھا جائے یا ان کو مدعو کیا جائے جو زبان کی ترویج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا کہیں نام نظر نہیں آیا. اب خیر نام لینا شروع کروں گا تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے. اچھا جی، تو ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد پھر کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے، اور مہمان بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہاں پر موجود ہوں گے. تو ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کی ابتدا میں کچھ چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی اور مختلف پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. کوشش کریں گے آگے چل کے اس کے اوپر گفتگو کریں. وقت کیونکہ محدود ہے اور بہت سارے معاملات پر گفتگو کرنی ہے، اور اسٹوڈیوز میں مہمان جو ہیں ہمارے، بلکہ بہت سارے مہمان جو ہیں تشریف فرمائیں،
ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر گفتگو آج جاری رہے گی. ہمارے معزز مہمان جناب نذیر بھٹی صاحب جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں, اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ نذیر بھٹی بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے, اور ان کے ہمراہ بہت ہی پیارے ننھے مہمان بھی ان کے ہمراہ تشریف لائی ہیں, اور تینوں ہی ماشاءاللہ آپ کی صاحبزادی, تینوں ہمارے مہمان ہیں, جس میں سے کائنات بطول ہیں, آپ کا بہت شکریہ, کمل شہزادی اور گلزاتی فاطمہ, تینوں ننھے مہمان جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. نذیر بھائی سب سے پہلے ماشاءاللہ صاحب اولاد ہونا ایک بڑی نعمت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تین ماشاءاللہ بیٹیاں, اور تینوں ہی سماجی کاموں میں جو ہے وہ آپ نے ان کو مصروف رکھا ہوا ہے. کیسے یہ خیال آیا, کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا, پہلے تھوڑا اس حوالے سے بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی, K20 ٹی وی چینل والوں کا شکر گزار ہوں. یاسر بھائی, لوگ بیٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہوا, بیٹی نہیں پیدا ہوئی, مایوس ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میری جو 3 بیٹیاں نہیں, میرے 3 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ مختلف خیالات بالکل نہ کریں, اللہ آپ کا مددگار ہے. دنیا بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے, کوئی انجینئر بنائے گا, کوئی پائلٹ بنائے گا, کوئی مختلف MNA MPA کی سوچ رکھتے ہیں. میرے دل دماغ میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ٹوٹل نیچرلی ویلفیئر کے کاموں پہ لگا دیں. بہت خوب. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کی خدمت کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور یہاں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو الحمدللہ میں 2014 سے خدمت کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میں نے بچوں کو ٹوٹل فوکس اسی پہ لگایا ہے اور ان کو یہی تاکید کی ہے کہ لوگوں کی آسانیاں اور خدمت پیدا کرو. کوئی تمہیں ڈگری حاصل نہیں کرنی, کوئی تمہیں ڈپلومے, یہ ڈپلومہ کر لو, باقی ڈپلومے اللہ تبارک تمہارے لیے خود پیدا کر دیں گے. بہت خوب, یعنی کہ تعلیم کے سلسلے کو تو بہرحال جاری رکھنا جی ضروری ہے. الحمدللہ سب پڑھ رہے ہیں, وہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. لیکن میں نے کوئی دماغ میں کہ کیا بننا ہے کسی کو, کیا نہیں, خدمت گزار بننا ہے, لاوارث لوگوں کے کس موقع پہ یہ خیال آیا, کوئی خاص موقع ایسا تھا, کوئی ایسا ایونٹ تھا, یا کوئی ایسا کوئی, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی حادثے کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے, آپ کو کیسے خیال آیا؟ کیونکہ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا مشکل ایک کام ہے. لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن اپنے بچوں کو آگے کر دینا یہ تو بڑا ایک کمال ہے. کیسے ہے اس کا خیال آیا؟ یاسر بھی میری والدہ کی ڈیتھ ہونے کے بعد میں اصل میں یتیم ہوا. میں دنیا میں 6 مہینے کا پیدا ہوا تھا تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. والد صاحب کی نہیں دیکھی میں نے بادشاہی. والدہ جب چھوڑ کے چلی گئی تو میں دنیا میں لاوارث ہو گیا. لاوارث ہونے کے بعد میں ایک غریب گھر سے بھی بلانگ کرتا ہوں. مجھے اللہ تبارک نے یہ نواز دیا ہے, یہ اس کا احسان ہے. تو میں نے ڈیپلی جب اپنے بارے میں سوچا اور وقت اور حالات کو دیکھا تو میں نے بولا نہیں یار, لوگوں کی خدمت کرنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے, خدمت کرنے میں ہی تمہاری آخرت اور یہ دنیا میں کچھ تمہیں سکون میسر ہوگا, تمہیں آسانی میسر ہوگی اور جینے کا. ورنہ انسان مایوس ہو جاتا ہے جب قیمتی اثاثہ کھو جاتا ہے نا آپ سے, تو آپ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. قیمتی اثاثہ میری والدہ تھی. بے شک. میں دنیا جن کے پاس والدین ہیں وہ قدر ہی نہیں کرتے, ان کو محبت بھری نگاہ ہی نہیں دیکھتے. تو میں سمجھتا ہوں والدین کو تو صرف دیکھنا بھی اللہ تبارک نے اس میں بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. بے شک. میری والدہ کی دعاؤں کے صدقے میں آج یہاں پر ہوں. اور میں نے اپنے بچوں کو یہی کیا ہے کہ آپ نے اپنی دادی اور اپنے دیگر دوست احباب جو آپ کے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے اور لوگوں کی بھلائی کرنی ہے تاکہ اللہ تبارک ہماری بات مانے, ہمارے دعا کے صدقے ان لوگوں کی مغفرت فرما دے. اور آج کے دور میں اگر کسی کو اپنی عزت اور نفس مجروح رکھنی ہے اور خدا تبارک فرما رہا ہے کہ میں اس کو دنیا کے سامنے رسوا کر دوں گا, رسوائی سے بچنا ہے تو نیک کام کریں, نیک لوگوں کو, قرآن کریم حاصل کیے ہوئے لوگوں کو اور فلاحی کام کرنے والے کو اللہ عبرت کا نشان نہیں بنائے گا, یہ میرا ایمان ہے. بہت خوب. تو میں اپنے بچوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے جو آج کی بھاگ دوڑ ہے فلاحی کام پہ لگا دیا ہے کہ تم اللہ کے کام پہ لگو, اللہ تمہارا خود نگہبانی اور محافظ ہو جائے گا. بہت خوب. تو میں ان کا بچے ہیں آج کے آپ دور دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک معاملات, تو میں کیسے نگرانی کروں بچوں کی, یا میں کیسے معاملاتوں کو دیکھوں. ایک والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, پیدا کر دینا, اسکول میں داخل کرنا ذمہ داری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس شیاطینی چرخہ جو یہ ہمارے کو ملا ہے, جس کو آپ سوشل میڈیا کا نام دیں گے, اس کو صحیح وے میں استعمال نہیں ہو رہا ہے نا, اصل میں مسئلہ یہی ہے.
تو میں نے کہا ان شیطان سے بچانے کے لیے دنیا سے معاملاتوں کو کیسے، تو میں نے یہ راستہ نظر آیا کہ اللہ کی راہ پہ نکلو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے نہ پہ آپ. میں نے تمام ضرورتیں، تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دی ہیں. میرا پورا گھر، میرے بچے، میں نے بولا یا اللہ تیرے حوالے ہیں. مجھے نہیں پتا خوشیاں کیسے آئیں گی، مجھے نہیں پتا میرے غم کتنے ہیں. اور بس میں نے نہیں، ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ ہے نا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو والدین یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور بالخصوص بیٹیوں کے معاملے میں کہ ان کی شادی کیسے ہوگی. یہ ساری چیزیں، یہ خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. پھر اس کے حوالے سے وہ کوشش کرتا ہے، پھر وہ جوڑ توڑ کرتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جہیز کا ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. تو ان کو کیسے بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ کام کیا؟ یاسر صاحب، دین سے دوری ہے. اللہ تبارک قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں نے تیرے بچوں کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. بے شک. اور میں جو ان کا طریقہ کار، آج میرا ڈیتھ ہو جائے تو یہ ویسے ہی زندگی چلتی رہے گی. یہ سب کچھ ہے. تو ہم ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے دوسرے کے بچوں کا مستقبل خراب کر دیتے ہیں. ایسا ہی اولاد فتنہ ہے، قرآن کریم میں ہے. تو اللہ نے ان کا بندوبست کیا ہوا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایمان ہے میرے رب کریم پہ، جیسے اس نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارا رزق، ان کے سارے معاملاتوں کا بندوبست کر رکھا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو ہم والدین ہونے کے حیثیت سے فکر مند ہونا ضروری ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے اس کا بندوبست بہترین کر رکھا ہے مجھ سے زیادہ. میرا یہ ایمان ہے. اس وجہ سے مجھے ضرورت نہیں ہے بچوں کا بنانے میں. ان کو بھی اللہ تبارک پر چھوڑ دینا چاہیے. ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں چلتا. وہ قادر نہیں ہے اس چیز پہ کہ وہ ایسا کر پائیں گے. ان کی سوچ ہے، اس سوچ کو نکالیں. اللہ کے پر پورا پختہ یقین کریں. آپ کسی کی بہو بیٹی کا مسئلے کا حل نکالیں، اس کو جائز دیں. اس کی جو ریسنٹلی موجود ہے، آپ کی بچوں کو خدا لاوارث نہیں. کیا اچھی بات ہے، بڑا نیک خیال ہے. اور ایمان کا جو جذبہ ہے، جو درجہ ہے، وہ یہی ہونا چاہیے. اس کا تقاضا ایمان کا کہ اس کے اوپر، اللہ کے اوپر اسی طرح بھروسہ کیا جائے. جیسے نذیر بھٹی بھائی نے ابھی چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ابھی سماجی کام کرنا جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کسی کے خیر کے لیے بھی نکلتے ہیں نا، تو آپ کو پھر بہت سارے مشکلات آپ خود سامنا کرتے رہے ہیں. جس قسم کے معاملات آپ کے ساتھ رہے، آپ نے ماضی میں تذکرہ کیا کہ آپ کے اوپر مختلف FIRs بھی ہوئیں، گھر کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور بھی بڑے جان لیوا حملے ہوتے رہے. تو یہ سارے معاملات مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا، چلیں بیٹوں کو اگر اس طرف لگایا جاتا تو ایک بات چلیں سمجھ میں آتی کہ وہ ہے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ سکتا ہے. بیٹیوں کو یہ اس طرف لانا یہ آسان فیصلہ تھا؟ جی میرے لیے آسان ہے، کیونکہ میں جیسے اپنا کنول کو، فاطمہ کو وکیل بننے کا ہے، اس کو ڈاکٹر بننے کا ہے، اور دوسری کو بھی کچھ بننے کا ہے. تو یہ ٹوٹل خدمات جو ہوں گی نا، میں نے ان کو اب ہدایت کر رکھی ہے کہ یہ عوام الناس کی بھلائی، غریب کی معاملاتوں کے لیے استعمال ہونی ہے. ایوری تھنگ. آپ نے کوئی نہ نوکری نہ چلا کہ اس وجہ سے میں یہ پروگرام جو ان کے دماغ میں ڈالا ہے. تو آپ اللہ کے ساتھ سودا تو کر کے دیکھیں. بہت خوب. میں نے آسان کام نہیں ہے دنیا میں، کوئی آسان کام اور محفوظ کام جو میں کر کے بیٹھا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں بہترین فیصلہ کر کے بیٹھا ہوں کہ ان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. بہت خوب. باقی میرا ایمان ہے، میرا اس کا نہیں مبدل بھی میرا رب دے گا. آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنی اولاد کے لیے، تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے ہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو میں نے کس کے حوالے کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ جس لاچار کی خدمت کریں، اس کی جو بھی مدد کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے. بہت خوب. تو میں نے تو ٹوٹل ان کی زندگی ادھر وقف کر دی بجائے ان کو نکھارنے کے. تو میرا رب ان کو ایسے نہیں چھوڑے گا نا. مجھے پتہ ہے میرا رب ان کو نمبر 1 رکھے گا. ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی. اور دیگر ابھی آپ فاطمہ سے سوال کریں کہ میرے پرس کا کچمبر بنا دیتی ہے. یہ بچے یہاں دونوں، اس ٹائم عمر ان کی کرونا میں بہت کم تھی، انہوں نے جو جذبہ دکھایا، میں سمجھتا ہوں تمام پاکستانی بہو بیٹیوں کو اور والدین کو اسی طریقے سے اپنے بچوں کو جذبات دیں گے تو اللہ تو 1 کا 70 دیتا ہے. وپار ہم نہیں کرتے، ہم بس سنتے ہیں، اچھا لگتا ہے، پھر رکھ لیتے ہیں. آپ ان کو اللہ کے حوالے کیا تو آپ اسی کا ٹیلنٹ چیک کر لیجئے اور کوئی بھی بچہ بٹھا دیجئے اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھ سے زیادہ یہ فکر مند رہتی ہے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں بٹھائے گا. میں جانتا ہوں کہ اس کی آخرت بھی بہتر ہے، اس دنیا میں بھی اس کا عزت اور آبرو مجرو ہے، اور کوئی نعمت نہیں رہنے والی جو وہ استعمال نہیں کرے. میرا ایمان ہے، سب کا ایمان ہے نا، ایسا ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کب بنتا ہے؟ جب انسان بنتا ہے. بہت اچھی بات. اور انسانیت ہونا انسان کی نشانی ہے.
ہم نہ راہ دکھائیں گے، نہ اس کی کوئی مدد کریں گے، نہ کوئی اس سے مسکرا کے بات کریں گے، نہ کوئی گائیڈنس دیں گے. بھاگ دوڑ رفتار میں ہم بہت تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. لوٹ کے جانا کہاں ہے؟ بے شک. تو ہم کیا لے جا رہے ہیں؟ یاسر صاحب ہم اپنی تو اکاؤنٹیبلٹی کریں. آج میں 50 سال کو ہونے والا ہوں، آپ 35-40 سال کے پہنچنے والے ہوں گے، اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے. تو ہم لے کے کیا جا رہے ہیں؟ ہم صبح ہماری آنکھیں بند ہو گئیں، ہماری دنیا ہی دوسری ہے، تو ہم نے کیا جانے کے. یاسر بھائی بریک تو لگاؤ، یہ جو رفتار چلا رہے ہو دماغ کی دوڑ، جو کوئی اسلام آباد تو کوئی لنڈن UK سے کم کوئی بریک نہیں لگا رہا ہے. یار صبح ہماری کسی اور جگہ پہ ہو، یہ تو میرا ایمان ہے، صبح ہماری کسی اور جگہ پہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو ہم لے کیا گئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا لے گئے؟ اچھا کوئی بھی نیکی کا پروجیکٹ بتا دیجئے. نہیں سر میں پانی پلاتا تھا، سر میں بچا ہوا کھانا دے دیتا تھا، اترے ہوئے کپڑے جو الماریوں میں نہیں رکھتا تھا، سر میں بہت تقسیم کرتا تھا. بالکل. کوئی پروجیکٹ تو لے کے جائیں. ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے. ادھر سائنس کا پروجیکٹ ہے، ادھر انجینئرنگ کا پروجیکٹ ہے، ادھر جو ہے وہ دیگر پروجیکٹوں کو. یار اللہ کو راضی کرنے کا کوئی پروجیکٹ بنایا کسی نے؟ کیا اچھی بات ہے. اللہ کو راضی کر لو. یہ زندگی تو مہمان ہے آپ کی. آپ کے بعد بچوں کا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کو پہلے کا بھی پتہ ہے، بعد کا بھی پتہ ہے، جو ہوگا وہ بھی پتہ ہے، جو ہونے والا اس کے راہ پہ چلو. کیا اچھی بات ہے. اب جب ہمیں تو دیوار کے اس پار کمرے کے اندر باہر کیا ہو رہا ہے اس اسٹوڈیو کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے نا. اللہ تبارک کو جو اتنا علم رکھتا ہے، تو وہ میری بچیوں کو میں مطمئن ہوں. میں ان کے لیے پروٹیکشن اتنی بڑی لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ یقین کیجئے مجھے فکر نہیں ہے صبح کیا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اللہ یہ جذبہ سلامت رکھے. اور یہ بڑی ایک نیک کاوش ہے. پیغام اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اس کے اوپر میں بڑا زور دیتا ہوں. اس کے اندر اس پہلو کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے کہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار کیا جائے، خیر کا کام کرنے کی ترغیب دی جائے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اور جب ایسا ہوگا ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ ان کو دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، محض یہ نہیں ہے کہ اس نے پڑھنا ہے، اگلی کلاس میں کیسے جانا ہے، کتنے نمبر حاصل کرنے ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، کالج کون سی ہوگی، یونیورسٹی کون سی ہوگی. یہ محض اس کے اوپر ساری توانائیاں صرف نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ بھی سمجھایا جائے کہ اپنے علاوہ بھی دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے خیر تلاش کرنی ہے اور ان کے لیے خیر کا باعث بننا ہے. جی کمل، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال. آواز بہت تمہاری سلو نکل رہی ہے. ناشتہ کیا تھا صبح؟ چلو ناشتہ ابھی تمہیں کرا دیتے ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 3 کلاس میں پڑھتی ہو. یہ پاپا کے ساتھ کام کرنا کیسا لگتا ہے؟ کیسے یہ خیال آیا؟ مجھے چھوٹی سی ہو، بہت سارے کام کرنے ہوں گے، آئی پیڈ بھی خریدنا ہوگا، وہ بھی خریدنا ہوگا، تو یہ زیادہ ضروری ہے یہ جو لوگوں میں جانا کام کرنا؟ کیا سوچ ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کچھ. کیسے کام کرنے کا کیسے جذبہ ہوا؟ سرمایہ نہیں بتائیں. ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. وہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی مطلب جو ریڈی میڈ غریب ہوتے ہیں ان کو ہی پیسے دے دیتے ہیں، اور جو اصل غریب ہوتے ہیں ان کو تو پیسے دیتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کی بھی تو وہی ضرورتیں ہوتی ہیں نا. تو مطلب جو ہمارے پاپا نے ہمیں بولا کہ یہ کام اچھا ہے، مطلب فلاحی کام کرنا ہے ہمیں. خود سے کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے دوسروں کی خدمت کر کے، ان کی مدد کر کے؟ اچھا محسوس ہوتا ہے، دل کرتا ہے اور زیادہ کام کیا جائے ان کے لیے. اور اپنی عمر کی جو دوستیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو دیکھتی ہو تو کیا ان کو بھی یہ بات بتاتی ہو؟ جی ہم ان کو بھی بتاتے ہیں، پر میں اپنی ایج کی جو لڑکیاں ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ وہ بھی کریں غریبوں کی مدد. مطلب جو اور میری ایج کی لڑکیاں ہیں وہ بھی کریں غریبوں کی مدد. اور کیا کہتے ہیں، کام آئے دوسروں کے. چلو یہ بتاؤ بڑے ہو کہ کیا بننے کا سوچا ہے؟ کہ کچھ ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بننا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شوق ہے ڈاکٹر بننے کا، یا یہ لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں؟ شوق ہے، اور ڈاکٹر بن پھر اپنا کلینک کھولوں گی. اپنا کلینک کھولو گی. ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. کائنات تو ہمارے پاس پروگرام میں پہلے آ چکی ہیں. کائنات، یہ چھوٹی بہنیں ماشاءاللہ جذبہ ان کا بڑا نیک ہے. آپ تھوڑی اور زیادہ ماشاءاللہ آپ سمجھدار بھی ان سے زیادہ ہیں. تو یہ کیسا لگتا ہے؟ اور پھر ان کو ساتھ لے کے چلنا، لوگوں میں جانا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا محسوس ہوتا ہے. بابا نے مطلب اس جگہ ڈال کے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا کہ ہماری اور زیادہ عزت ہوتی ہے. ایسے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا اکتاہٹ سی ہوتی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیلنے کا ٹائم ہے، اور یہ جب جا رہے ہیں تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یا ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے، کبھی دل نہیں بھی کرتا؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا.
تو بہت اچھی بات ہے اگر ایسا نہیں ہوتا. تو کیا سوچ رکھا ہے کائنات؟ اب ماشاءاللہ آپ کی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ آپ 10th میرے خیال میں فرسٹ ایئر میں ہیں, تو کالج آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا, پھر آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سی ایس ایس کریں گے. ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے کہ آپ سی ایس ایس کے بارے میں سوچ رہی ہیں, بڑا اچھا خیال ہے. اور پھر یہ جو کام ہے, اب چھوٹی بہن بھی اس کے اندر پیش ہے, جیسے بھی نذیر بھائی بتا رہے تھے. کیسا محسوس ہوتا ہے جب دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی عمر میں تو بچوں کی اور خیالات ہوتے ہیں, ان کی تو خواہشات اور ہوتی ہیں, وہ بھی تو ہوتی ہوں گی نا کہ یہ بھی خرید لیتی ہوں یا یہ بھی خریدنا چاہیے, یا جیسے سب کے پاس آج کل کو کسی کے پاس فون ہے, ٹیبلٹ ہے, میرے پاس بھی ہونا چاہیے. کیا ایسا وہ سوچتی ہیں؟ وہ چیزیں اپنی جگہ ہے, یہ چیز اپنی جگہ ہے, وہ بھی کرو یہ بھی کرو, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے بھی چلا جا سکتا ہے. ہاں, وہ ایک اس کی اپنی ایک ضرورت ہے, اس کی امپورٹنس ہے, لیکن اس سے زیادہ ہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. ٹھیک ہے, تو وہی سوال آپ سے بھی کہ جب اپنی عمر کی بچیوں میں جاتی ہیں, لوگوں میں جاتی ہیں, تو رسپانس کیسا ملتا ہے؟ ان کو دیکھ کے اور زیادہ برا لگتا ہے کہ ان کی یہ حالات ہیں. ان کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ایسے ہیں اور ہم ایسے. ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, وہ بہت غلط وے میں چل رہے ہیں سارے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نذیر بھائی, یہ تو بڑی بہترین طریقہ ہے تربیت کا, اور میں تو سب کو یہ بتاتا ہوں کہ اسی طرح بچوں کی تربیت ہونی چاہیے جیسے ماشاءاللہ آپ نے کر رکھی ہے. اور بچوں کے عزائم اتنے نیک ہیں, اتنی کم عمر ہیں ابھی ماشاءاللہ, اس عمر کے اندر یاد نہیں پڑتا, ہم دنیا کا پتہ نہیں ہوتا تھا, اور خاص طور پہ آج کل کے بچوں کو جب دیکھتا ہوں ان کو تو کسی بھی چیز کا نہیں پتا, تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ کیسے خیال آیا کہ یہ کیسے یہ گلزادی فاطمہ سے پوچھے, یہ میرے ایک تو پرس کا کچمبر بنا دیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے بتاؤ؟ پوچھیں بھلا ان سے پہلے کیوں پاپا کے پرس کو کیوں کچمبر نکال دیتی ہو, کیا وجہ ہے؟ اچھا, کسی اور کو دینے کے لیے, غریبوں کو دینے کے لیے. ویری گڈ. یہ باہر جائے گی چیز لینے, جو چیز ایس کریم جو بھی لی اس نے, بولے گی اور بھی 2 دلاؤ. اب وہ رستے میں جو بھی غریب کے دیے بغیر تو یہ گھر نہیں جائے گی. وہ جو بچے لے کے بھکاری گھوم رہے ہوتے ہیں یا جو بھی غریب, اس سے دیکھا نہیں جاتا. میرے سے زیادہ جذبہ اس کے اندر, یہ ادھر ہی کھڑی بولے دے دو بابا, کدھر جا رہے ہو, اس کو مدد کر کے چلو. تو الحمدللہ سبحان اللہ, گھر کے کھلونے تک کسی کو نہیں دیتی, غریبوں کو دینے کے لیے تیار ہے. اپنے کپڑے بھی دیتی ہے بچے, جو ہم سب کو اپنے بچوں کے جو ڈھیر الماریاں بھر کے رکھ دیتے ہیں نا تقسیم. میری یہ بچی حالانکہ اس ایج کو, اس کو نہیں پتا کہ اللہ کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس سے آپ بتائیے اللہ کو راضی کس کے لیے بیٹا یہ کام کرتی ہو, غریبوں کی مدد؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جب اللہ کو راضی کریں گے, اب میرے ننھے منع کے رب بات سن کے تو راضی ہو سکتا ہے, اللہ کریم ہے نا. مجھے نہیں پتا میری یہ نیکی کام آئے گی یا نہیں, لیکن اللہ کو بہتر ضرور کام آئے گی. یہ کرونا وبا جب آئی تھی تو کھانے راشن نہیں تھا لوگوں کے پاس. اس ٹائم کمل نے, شہزادی نے یہ سوال کیا, بابا وہ بچے چیزیں کیسے کھاتے ہوں گے, دکانیں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے. میں نے بولا بیٹا راشن نہیں ہے, تم چیزوں کی بات کرتی ہو. پھر ان کائنات بطول نے, اور انہوں نے جا کے اپنی گلک توڑے, اپنی چیزیں چاکلیٹ یہ وہ کہی, بس وہ ایک ہی محلے والوں نے حملہ کر دیا, بچوں نے سب چھین کے ان سے لے گئے. تو ماشاءاللہ ادھر تو پٹر کرتی ہیں, کھانا بھیجتی ہیں, پکا ہوا جو ہوتا ہے, غریب کوئی دروازے پہ آ جاتا ہے مانگنے والا, کھانا کھائے بغیر نہیں بھیجتی ہے. ادھر خاموش بس ہے تو درویش ہو گئی ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک نے جو ان کا میں نے جذبہ دیکھا ہے, جب بھی آئیں گی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آ کے بابا کو بتانا ہے کہ اس کے کپڑے نہیں تھے غریب بیٹ پروگرام میں, وہ مایوس تھی, اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا نہیں ہے کائنات ایسا. تو یہ کینسر کے مریضوں کے بھی عیادت کرنے, بس کدھر یہ جاتی ہے, یہ قباحت محسوس نہیں کرتی, گھن محسوس نہیں کرتی. بہت اچھی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے والدین کو بانسبت دوسری دنیا میں پروجیکٹ بنانے پہ صرف کر دیں, اتنی بھاری بھرکم سرمایہ خرچ کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی رزلٹ ہم آپ کے سامنے سارے چنکی منکی پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی. تو ہمیں اللہ کو راضی کرنے, ہم اپنے معاملات, ہم جس چیز پہ قادر نہیں ہے نا وہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں. ہم ہر بات کا جواب ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہم ہاں جی اللہ مالک ہے, اللہ مالک سب کا ہے. جیل میں جو پڑے ہوئے ہیں, جو روڈوں میں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, ان کا بھی اللہ مالک. لیکن اللہ تبارک سے جب آپ بیٹھ کے یہ تہیہ کریں گے کہ اللہ میں نے یہ مختصر زندگی میں سے 1 گھنٹہ کر دیا, آپ کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا, یا کسی نے اپنی زندگی وقف کر دی, یا آپ کے نماز روزہ بالکل, یہ تو فرض ہیں. میں سمجھتا ہوں جو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہو وہ یہ چیزیں ہیں, اس کے ساتھ آپ سودا کرو. اب اس کو کیا پتا کہ مرنا بھی ہے, اللہ کا اس کو یقین ہے, پختہ یقین ہے ہر بات کو. اب اس سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا, کون کھلاتا ہے, کون دیتا ہے, تیرا مالک کون, تیرا پالک کون, تیرا خالق کون, بولے گی رب. تو جب یہ مجھے جواب دیتی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, تو میں ادھر بریک لگاتا ہوں کہ اس کو کیا پتا اللہ کیا ہے. بالکل صحیح.
हमें अल्लाह ताला की वाहियत को बताना, कलमा सही सिखाओ बच्चों को। देखिए आप सब बच्चों को आज ही घर पे बुला के, जितने भी आपके बच्चे हैं उनसे पूछें बेटा प्यार से इखलाक से, तजलील ना हो, मुझे कलमा सीखनी है, मुझे कलमा पढ़ाइए, सिखाइए। उस आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ज़ेर ज़बर की गलती हो रही है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये सूरत फातिहा हो गई, बेटा आपने कहीं जाना है फौतगी पे तो ये दुआ पढ़नी है, आपने घर से निकलना है तो ला हौला वला कुव्वता विर्द कम से कम पढ़ लें ताकि अल्लाह तबारक के हाँ आप मदद सब। हम ऐसा कोई भी दीनी मामला 100 में से 10% लोग, उनमें से 5% लोग गलत पढ़ते हैं और 5 सही। तो मैं कहूँगा हज़रत उलमा साहब को भी, टीवी चैनल आपके तवज्जो से मैं ये तमाम माओं को खासकर मैं पैगाम दूंगा कि आपको अगर अपनी बेटियों को इज्जतदार बनाना है, शोहरत याफ्ता बनाना है, बीमारियों से दूर रखना है, बुराइयों से दूर रखना है, तो फलाही कामों पे आप उसको वक्फ करें। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं, 1 घंटा वो सोचे तो सही कि फलाने गरीब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप भी यासिर भाई, मैं भी, सब कर सकते हैं जब हम किसी काम के लिए सोचेंगे तो। हमारे हाथ में है, हम इस बंदे को रेस्क्यू करवा सकते हैं, हमारी अप्रोच है। किसी भी सरकारी अस्पताल तक अप्रोच होगी। हर शख्स, वैसे लड़ने के लिए आप किसी से बात करो तो डायरेक्ट लंदन बात करता है भाई से, बिल्कुल, या किसी दादा से या किसी सरदार से। तो एक आम इंसान की पावर इतनी है कि जब वो किसी की मदद करने को सोचेगा ना, तो जब लंदन अमेरिका तक पहुंच सकता है, वो किसी को रेस्क्यू करवा सकता है, किसी को एक टाइम का खाना खिला सकता है, किसी को सही रास्ता बता सकता है। हमारे पास तौफीक नहीं है। तौफीक अल्लाह क्यों दे? हमने अल्लाह से दूरी कर ली। वो कहता है मुझसे तौफीक मांगो, मैं अता करूं। तो हमें अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, अल्लाह से तौबा करें, या अल्लाह हमें इस काम करने की, ये सब काम अल्लाह ताला के हैं। बेशक, रिस्क देना, किसी को खिलाना पिलाना, राह दिखाना, किसी की मदद करना। जब वो अपना नैब उसने बनाया ही हमें इसी मकसद का। नैब का मायने नहीं पता लोगों को, जैसा साहब कि अल्लाह ताला ने हमें नैब जो मुकर्रर किया, उसने कहा जाओ मेरे लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। नसीर भाई, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक छोटा सा मैसेज, खास तौर पे ये तो पूरी गुफ्तगू आपका एक मैसेज ही, आखिर में अगर कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें देखने वालों को। बस सर मेरा मैसेज तो यही है कि आज ही उठें और अल्लाह अल्लाह के रसूल को राज़ी करें, उसकी अताअत करें, बहुत खूब, और अपने बच्चों को नमाज उनसे सीखें, कलमा उनसे सीखें, और दरूद हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान 3 दफ़ा तो डेली मेरे मोहम्मद अरबी पर भेजे और फिर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखे। ठीक है जी कमल, क्या मैसेज अपनी जैसी जो आपकी दोस्तें हैं या आपकी उम्र की जो बच्चियां हैं, क्या पैगाम उनको दोगी, मैसेज देना है? यही पैगाम दूंगी कि वो भी आज से ही गरीबों की मदद करना शुरू कर दें और अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दें। बहुत खूब जी। कायनात, ये मैसेज देना चाहूँगी कि उन लोगों ने जो अपने घर में राशन ढेर रखा हुआ है, वो लोग गरीबों को दें, हाथ खुद रखें। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने चीज़ें रखी हुई हैं, आधी जमा खुद ना रखें, करें। जमा करें। जमा करने कब्र में तो कोई नहीं ले जाएगा ना, गरीबों को दे दें। यासिर भाई, किसी मंदिर मस्जिद में वो लज्जत सुकून नहीं है जो किसी एक इंसान की मदद करके लज्जत सुकून हासिल होता है। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात आपने की। यकीनन कि ये जो कार खैर का काम है, दूसरों की खिदमत है, अल्लाह के बंदों के काम आना है। इकबाल का शेर भी है, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, जुनून में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो उसका मायने और मफ़हूम समझने की ज़रूरत है, और पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। ये बड़ी नेक कोशिश और काबिश है हमारे भाई नज़ीर भट्टी की कि अपनी औलाद को उन्होंने इस काम के लिए कर दिया है, और ये तरबियत का मेरे ख़्याल में बेहतरीन ज़रिया भी है। अपनी औलाद को भी इस काबिल बनाइए कि ये जो अपने इर्द गिर्द, और ये जो एक मादी ज़िंदगी है, कि ये जो जिसके अंदर ये जो ख्वाहिशात हैं पूरा करने में पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्फ हो रही है, इससे ज़रा बाहर निकलें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें कि कम से कम बुनियादी तरबियत के अंदर शामिल कर लें कि अपने माहौल में कैसे उसको बेहतर बनाना है और अपने लोगों के काम कैसे आना है। अगर ये जज्बा बेदार हो जाएगा तो यकीनन तालीम तो उनकी मुकम्मल हो ही जाएगी, उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंसान बनकर वो सामने आएंगे, जिसकी इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए कि इसका कहत इस वक्त पाया जाता है। बात मुख्तसर करता हूँ, सेगमेंट का अख्ताम होता है और दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।